अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। मैं हमेशा आपके सामने हाज़िर होता हूँ और कुछ ना कुछ यहाँ की बातें वहाँ की बातें कहते आया। जमीयत उलमा हिंद के सिलसिले में भी कई मरतबा कई बातें मेरी ज़बान से निकली हुई हैं। इसकी वजह क्या है? एक दो दोस्त अहबाब पूछते हैं। इसकी वजह यह है कि जमीयत उलमा हिंद वो जमात है जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, अक़लियतों के लिए भी और अक्सरियत के लोगों के लिए भी हमेशा से कोशिश करते आई है। आज़ादी की लड़ाई में भी इसका हिस्सा रहा और उसके बाद भी कौम मुल्क के लिए जो चाहिए वो करने वाले जमीयत उलमा हिंद में मौजूद हैं। हमारे उलमा इकराम हैं उसमें, और ये ऐसे उलमा इकराम हैं जिनके दिल में लोगों की मोहब्बत, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की मोहब्बत है, खुलूस है। उन्हें भाईचारे पैदा करना चाहते हैं, इसलिए कि सब इंसान हैं, अल्लाह की पैदाइश हैं। यही बात हमें कुरान व हदीस से मालूम होती है। उससे लोगों के सामने लाने में जो काम, अजीम काम जमीयत उलमा हिंद अंजाम देते आ रही है ज़माने से, वो हम जैसे लोगों की नज़र में काबिल क़द्र है, काबिल ताज़ीम है। इसलिए जमीयत उलमा हिंद की हमारी कद्र होती है, इज़्ज़त होती है। हाँ, कभी किसी अच्छे से भी कोई बात ऐसी वैसी निकल जाती है तो उसे हमें मानने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मज़म्मत भी हमें करनी चाहिए। मगर अच्छी बातें होती हैं। आंबूर में आए टी अब्दुल वाहिद मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, जो कि जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, उनका बयान हुआ। उसमें मर्द भी थे, औरतें भी थीं, एक अच्छा माहौल था। उनके दिलों में लोगों के लिए हमदर्दी, खुलूस, मोहब्बत का जज्बा पैदा करने में मौलाना से जो काम होते आया है उसकी भी हम दाद देते हैं, तारीफ़ करते हैं। ये अच्छा माहौल रहे, क्योंकि कई लोग ऐसे हो जाते हैं जो मादरे वतन की इज़्ज़त किए बग़ैर किसी न किसी ऐसे वैसे काम में लग जाते हैं। ऐसा शरपसंद अनासर का तिबका अक्सरियती तिबक़े में भी होता है, अक़लियती तिबक़ों में भी होता है। इनसे हमें छुटकारा पाने की ज़रूरत है, दूर रहने की ज़रूरत है, और लोगों में अमन, अमान, मोहब्बत, खुलूस के पैगाम को, जो कि दीन का हिस्सा है, उसे लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। उलमाए किराम की इज़्ज़त करने की ज़रूरत है, और उन उलमाए हक़ की पैरवी करने की ज़रूरत है जो मिल्लत में, कौम में, मुल्क में भलाई व बहबूदी के काम करना चाहते हैं। आज हमें इस बात पर भी खुशी हो रही है कि आंबूर ही के हमारे जाने पहचाने मरहूम मोहम्मद हनीफ साहब के फर्जंद जमीयत उलमा हिंद के तमिलनाडु के सदर हुए हैं। वो आंबूर में अच्छे काम करने के आरज़ूमंद हैं। हसन अहमद साहब अच्छी तबीयत के हैं, वो खिदमत खल्क़ के काम में लगना चाहते हैं। आंबूर में भी चैरिटी बिगिन्स एट होम उनका नारा है। उस नारे को बुलंद करते हुए हसन साहब, अल्लाह उन्हें हिम्मत दे, सेहत दे,
اور طویل عمر عطا کرے. لوگوں کے درمیان اچھی باتوں کو رکھنا چاہتے ہیں. نور اللہ پیٹ مسجد میں ایک نشست ہوئی ہے، سننے میں آیا ہے، اور مسجدوں میں بھی جمعیت العلماء ہند تمل ناڈو یونٹ کی طرف سے دوسری مسجدوں میں بھی اجلاس ہونے والے ہیں. حسن احمد صاحب انشاءاللہ العزیز کرنے والے ہیں، ایسا ہی سننے میں آتا ہے. خدا کرے کہ وہ اپنے ارادوں میں انہوں نے آمبور کے لیے جو پروگرام بنا رکھا ہے اس میں کامیاب ہوں، یہی دعا ہے. تو چند باتیں ہمیں یاد رکھ لینے کی ضرورت ہے دوستو. آپ جانتے ہی بھی ہیں تمل ناڈو کے لوگوں کا یہی خیال ہے، مگر پھر بھی یاد دہانی کے لیے کچھ کہنا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں جانتے اور میں جانتا ہوں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. صرف ہم یاد کر لیں کہ ہمارا ملک کیا ہے. یہ سارے جہاں سے اچھا ہی ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے دنیا میں کوئی ملک ہو نہیں سکتا. یہاں مذہب کی آزادی ہے سب سے بڑھ کر. یہاں ہم ہمت سے کہتے ہیں اب بھی، جبکہ فرقہ پرستانہ اثر کہیں نہ کہیں سر اٹھا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑے ملک میں ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. پھر بھی ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. ہمارے ملک کے حکمران بھی سب کے درمیان امن و امان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، کیونکہ سب لوگ ایک ہی طریقے کو استعمال نہیں کر سکتے. نیت اچھی ہے، طریقہ الگ ہو سکتا ہے. کسی کو ایسا لگے گا کہ وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، مگر اس طریقے میں ہی ہمارے لوگوں کی ملک کی فائدہ ممکن ہے. تو ایسی باتیں ہونی چاہیے، وہ ہو رہی ہیں. ناراضی کی کوئی بات نہیں ہے. پھر میں آ جاتا ہوں جمعیت علماء ہند کی طرف. مولانا ارشد مدنی صاحب اور مولانا محمود مدنی صاحب جو باتیں ہمیں کہتے ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر. ان لوگوں کے لیے ہماری عزت ہے، ہم ان کی تائید کرتے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں، اس میں شک ہی نہیں. ہاں، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے آزادی کتنی عزیز ہوتی ہے. پرندوں کی بھی فریاد ہوتی ہے. پرندہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ پنجرے میں رہے. پرندے کی فریاد ہم پڑھ چکے ہیں. اقبال نے لکھا ہے، ایک مثال کے طور پہ بتاتا ہوں. ایران میں ایک جوڑے نے کیا رقص کیا ایک جگہ پر، ان کو 10 سال کی سزا ملی ہے. پھر دہراتا ہوں، رقص کرنے کے جرم میں ایک جوڑے کو ایران میں 10 سال کی سزا ملی ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا آزادی ہے؟ پاکستان میں ایک مسجد میں بم دھماکہ ابھی کل ہوا ہے، 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں. ہم ہندوستانی ہیں. کیا ہمیں ان تمام چیزوں پر نظر کرتے ہوئے یہ کہنے کی کہ ہمارے آبا و اجداد نے، جمعیت علماء کے عظیم علماء کرام نے ہمارے لوگوں کے لیے، مختلف مذاہب کے لوگوں کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، ہندوستان کی عظمت کے لیے جو کیا ہے، اور آزادی کے وقت بھی جب انہیں کے حق تھا ملک چھوڑ جانے کا، اس سے تیاگ کر انہوں نے ہندوستان میں رہ کر، اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم کہیں سے نہیں آئے اور کہیں نہیں جائیں گے. ہمارے آبا و اجداد اس ملک کے باشندے رہے ہیں.
اسلام اس ملک میں آنے سے پہلے سے ہم کہیں سے نہیں آئے، اس ماٹی کے سپتر ہیں۔ اس پر عمل کرتے ہوئے یدی تمام لوگوں میں، چاہے وہ میجارٹی کے ہوں یا مائنارٹی کے ہوں، میں خاص کر مسلمانوں سے کہتا ہوں جو کہ ہمارے بھائی بندھو ہیں، ان کے دل میں آج بھی ہمارے ملک کے لیے قدر ہے، عزت ہے، کیونکہ حب الوطن من الایمان کہا گیا ہے۔ پھر بھی کہیں ایک دو شرپسند ایسے ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے ملک میں ہونے والے ایک دو واقعی ایک منظر عام پر لا کر غلط بات کہہ کر امن کو بھنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پریتن کرتے ہیں، تو ان سے ہمیں دھتکار ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں تو آج تو کیا ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، دنیا کی باتیں ہمارے سامنے ہیں، تو پھر کیا ہم آنکھ موند کر لیں، آنکھیں موند لیں اور یہ سوچیں کہ فلاں ملک بڑا ہے، فلاں ملک بڑا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ بھوشیہ میں بھی یہ اسمبھو ہے، کیونکہ ہمارا ملک 130 سے زیادہ لوگوں کا دیش ہے۔ اس میں رہنے والے لوگ، چاہے ان کا دھرم، مذہب جو بھی ہو، اچھے وچار کے ہیں۔ بھگوت گیتا میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، تروکورل نے بھی یہی باتیں کہی ہیں۔ قرآن مجید کی باتیں تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، بھرپور ہیں کہ انسانوں کی عزت کرو، عظمت کرو، تمام لوگ خدا سے ہی پیدا کیے گئے ہیں، کہتا ہے قرآن کریم میں۔ بات آتی ہے تو ہم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ ایک طبقہ مسلمانوں کا، کم سے کم چند لوگ ہی صحیح، ان لوگوں کو نظر انداز کر کے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کی ترقی کے کام میں لگنے کی ضرورت ہے، ملک کی ترقی کے کاموں میں لگنے کی ضرورت ہے۔ اور ہاں، ہمیں خوشی بھی اس بات سے ہوتی ہے کہ کیرلا، تمل ناڈو جیسے صوبوں میں یہ کام ہو بھی رہا ہے۔ آمبور میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ کارخانے چلانے والوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، چمڑے کے کارخانوں میں ہیں، شو فیکٹریز ہیں، گارمنٹ فیکٹریز ہیں، لیدر گوڈس کے بنانے کے کارخانے بھی چند جگہ ہیں، ان سے مال تیار ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں کو نوکری ملتی ہے اور ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ کام تمام لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص کر میں مسلمان ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ان باتوں پر غور کرتے ہوئے، مثال لیتے ہوئے کیرلا کی، تمل ناڈو کی، ہندوستان میں رہنے والے، تمام ریاست میں رہنے والے مسلمان، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جزئیات میں مبتلا ہو کر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم کیا کریں یا کیا نہ کریں، اس میں الجھ کر اس دور جدید میں ہم گم ہو جائیں گے تو تاریخ میں بھی گم ہو جائیں گے۔ ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، کیا خدا کرے کہ ایسا موقع پیدا نہ ہو۔ میں پھر صاف طور پر، واضح طور پر کہتا ہوں، اس لیے کہ قولوا قولا سدیدا کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب قرآن نے کہہ دیا ہے تو کاہے کی باتیں ادھر ادھر کی، بیکار کی باتیں، بیکار کی باتوں کو چھوڑ کر ہمیں کام کی باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس کی ہی ضرورت ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور اس میں بھی ہم جیسے لوگ تمل ناڈو کے ہیں، جہاں کے زمانے سے وبھن دھرموں کے لوگوں میں شانتی ہے، امن و امان ہے، خلوص و محبت ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یا اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے بھی ہوں، انسانیت تو ان کے دل میں ہے نا، اور پھر کیا ہے۔ تو اس لیے اگر غلط بات کرنے والے کہیں موجود ہیں، کسی مذہب میں موجود ہیں، دھرم میں موجود ہیں،
ہم انہیں نظر انداز کریں؟ جب 130 کروڑ لوگوں کے درمیان چند لوگ ایسے ویسے نکل جاتے ہیں تو کیا یہ ناسمجھنے والی بات ہو جائے گی؟ کیا اس کے لیے واویلا مچے گا؟ کیا اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ملک ٹھیک نہیں ہے، حکومت ٹھیک نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ حکومت بھی ہماری ہے، یہاں کے وزیر اعظم بھی ہمارے ہیں، یہاں کے صدر بھی ہماری ہیں۔ ہم نے ہی انہیں حکومت بنانے کا موقع دیا ہے۔ آج کل تو کل دوسرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں جب کانگریس کی حکومت تھی تب بھی اچھے کام ہوئے، ایسے ویسے غلط کام بھی ہو گئے، اب اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی افسوس ہے کہ چند ایسے ویسے کام ہو رہے ہیں جس سے ہم متفق نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، کم سے کم ہم آواز بلند کر رہے ہیں، اس کی اجازت ہے ہمیں، آزادی ہے ہمیں۔ کیا یہ آزادی ہر ملک میں ہے؟ ہر ملک میں موجود ہے؟ اگر کوئی حکومت کے خلاف زبان کھولتا ہے تو انہیں قید کر کے قید خانے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ سعودی عربیہ کو ہی اٹھا لیجیے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ سعودی عربیہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے مذہبی لحاظ سے ٹھیک ہو، وہاں عبادت کرنے کے لیے جانا ہے، حج کرنا ہے، ایک بار حج سب پر فرض ہے، عمرہ کے لیے بھی جا سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ ہمیشہ حج کرتے رہیں اور عمرہ کرتے رہیں اور رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، جانے پہچانوں کو، محلے والوں کو، اچھے کاموں کو تیاگ کر دیں۔ نہ اسلام میں ہے، نہ حضور نے کہا، نہ حدیث میں ہے، نہ کہیں اور ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کتنے بار حج ہوئے، کتنے بار عمرہ ہوئے، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ خدمت خلق کے کام میں زیادہ سے زیادہ لگنے کی ضرورت ہے۔ معاف کیجیے، میں آج اوپن بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہمیں کرنے کے کام کیا کیا ہیں۔ آخر کی نظر میں یہ کام جمعیت علماء ہند بڑے اچھے انداز میں انجام دے رہی ہے، اس لیے اس جماعت کی قدر ہمارے دلوں میں ہے، اس جماعت کی تعریف ہماری زبانوں میں ہے، ہم ان کی باتوں کو سر تسلیم کرتے ہیں، سر آنکھوں پر ان کی باتیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستانوں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور اچھی باتوں کو اپناتے ہوئے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی قدر ہمارے دل میں ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے خلوص محبت ہونی چاہیے، آپسی پھوٹ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتے۔ ہمیں فخر رہے گا کہ ہمارے لوگ اچھے ہیں، ہندوستانی اچھے ہیں، ہمارا ملک اچھا ہے، واقعی ہمارا ملک اچھا ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ اچھے ہی ہیں۔ خدا کرے کہ ان اچھے لوگوں کا قافلہ رواں دواں رہے، ان کا کارواں اور جاری و ساری رہے، یہی ہماری دعا ہے۔ پھر ایک بار میں جمعیت علماء ہند کے عظیم علماء کرام کو دلی مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے یہ دعا کرتے ہوئے کہ وہ اس عظیم کام کو آگے اس طرح بڑھیں کہ ہمارے ملک میں ترقی ہی ترقی ہو۔ بہت ہی کھیت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اتر پردیش، بہار، مدھیہ پردیش جیسے لوگوں میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے۔ وہ اس لیے خراب ہے کہ وہ دور حاضرہ کی ضروریات کو اپناتے ہوئے، بیکار کی باتوں کو چھوڑتے ہوئے اپنانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں ہماری غربت کے، ہماری جہالت کے، ہماری لا علمی کے، کوئی اور نہیں۔ پھر ایک بار دہرا لیتا ہوں قرآن کے اس عظیم
جملے کو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ اس کے لیے کوشش نہ کی جائے۔ یہ اصول ہے اسلام کا۔ تو اور جہالت کی باتیں کیوں؟ خدا حافظ، فی امان اللہ۔